अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हालत हज़रा प्रोग्राम सिलसिले का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान खुर्शीद वानी। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में मनशियात के नाजायज़ इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया गया। हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर भी दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तरह मनशियात की ज़द में आ चुका है। बहुत से नौजवान इस लत में ऐसे पड़ गए हैं कि उन्हें न रिश्ते नातों की कदर रह गई है, बल्कि वो जराइम की राहों पर भी गामज़न हो गए हैं। ये सोसाइटी के लिए एक बहुत ही गंभीर मसला है। कई समाजी कारकुन, मजहबी रहनुमा मुख्तलिफ़ अवकात और मुख्तलिफ़ फोरमों में इन मसाइल को उजागर करते हैं। पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई करती है ताकि मनशियात का इस्तेमाल कम से कम हो जाए, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये नासूर बतदरीज सोसाइटी में सरायत करता जा रहा है। अब क्या किया जाए, इस हवाले से जो कोशिशें हो रही हैं आज उसी पे बात करेंगे। यहाँ पे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र ख़ान साहब, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो ड्रग डी एडिक्शन का एक जामे प्रोग्राम हाथ में लिया है, इसको देखते हैं, इसकी निगरानी करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहम्मद अल्ताफ़ ख़ान साहब, पेशे से वकील हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इनका ख़ास दायरे कार ये है कि ये स्कूलों में, कॉलेजों में और मुख्तलिफ़ दीगर फोरम्स में ड्रग अब्यूज़ के हवाले से जानकारी मुहिम करते हैं और लोगों को ट्रेन करते हैं कि किस तरह से इस नासूर का तदारुक किया जाए। आप दोनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इब्तिदा में मैं आपसे पूछूंगा कि काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जब से नामुसाइद हालात कश्मीर में रहे, पूरी रियासत में रहे, हमने देखा कि ड्रग जो अब्यूज़ है और ट्रैफिकिंग जो है ड्रग्स की, मनशियात की, इसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो गया। ये हालात के साथ इसका चोली दामन का साथ है या नहीं है, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि सोसाइटी में ये एक नया ट्रेंड आ गया और बहुत से नौजवान जो हैं ये इस लत में पड़ गए और उससे समाजी मसाइल काफ़ी पैदा हो गए। आप इस पूरे मंजरनामे को कैसे देखते हैं कि किस हद तक, क्या ये एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल है? खुर्शीद साहब, शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। और मैं, अगर आप मुझे यही सवाल 2006, 7 या 8 में पूछते तो मैं शायद जवाब देता कि पता नहीं है या नहीं है। लेकिन आज 2018 की बात है और जो 10 साल में जो हमने सिनेरियो देखा ड्रग एडिक्शन सर्विसेज के हवाले से, मैं यकीनन कहूँगा कि ड्रग एडिक्शन एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है अभी आज के डेट में। और जिस तरीके से ये बढ़ रही है, जिस तरीके से इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो इसके है नज़र आ रहे हैं, उसमें यकीनन आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे समाज के लिए बन रही है, हमारी कम्युनिटी के लिए बन रही है। इसमें 2008 में जब हम इसकी बात करते थे, एक फ़र्क महसूस हो रहा है तब और आज में। तब अक्सर लोग डिनाइल में थे, अक्सर लोग इस इनकार में थे कि ये पेरवर, ये ऐसी ड्रग एडिक्शन की हैं। मगर आज के डेट में प्रथ का इंसान, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो कम्युनिटी लीडर हो, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो किसी भी महकमे का कोई अफसर हो, ऑलमोस्ट जिनसे भी मेरी मुलाकात हो जाती है, वन एंड ऑल वी रिकॉग्नाइज इट एज ए प्रॉब्लम। तो किस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं और कौन से एरियाज़ हैं और कौन सा एज ग्रुप है जो इस मामले में ज़्यादा आप देखते हैं कि वहाँ पे शिकायत हैं? देखिए, जहाँ तक कौन सी चीज़ें हैं, कौन से मंशियात है, शुरू में जब हम देख रहे थे तो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर मेडिसिनल ओपियोइड्स, जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है, उसमें हमारे स्पाज्मोप्रॉक्सोन कैप्सूल्स है, या इंजेक्टेबल्स है, पेन किलर्स है, या स्लीपिंग पिल्स है, उनका काफ़ी ज़्यादा रुझान था। और उसके बाद फिर बीच का एक फेज़ आया जिसमें हम लोग देख रहे थे कि ज़्यादातर बच्चे जो है
ان میں ایڈکشن چرس کی ہے. لیکن پچھلے 1.5-2 سال کی بات میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, جو میں ڈی ایڈکشن سروسز میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ایک رجحان پیدا ہونے لگا بچوں میں کہ وہ زیادہ تر ہیروئن کا ایڈکشن اس کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا, اور جو یہ آتا کہاں سے ہے؟ جو کہ ایک بہت ہی گمبھیر بات ہے کہ اگر ہماری قوم ٹرانزیشن کر رہی ہے چرس ٹو ہیروئن, اور ہیروئن بہت ہی بھیانک نشہ ہے, اس کے کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہے, اس کے ہیلتھ ہارمفل ایفیکٹس بہت زیادہ ہے, اس کے فائنانشیل امپلیکیشنز بہت زیادہ ہے, اور اس کا اس سوسائٹی, اس فیملی, اس بچے کے لیے بہت زیادہ کانسیکوینس ہے, بہت ہی ورسٹ کانسیکوینسز ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ڈسٹربنگ ٹرینڈ ہے. دوسرا بتا رہے تھے کہ ایج گروپ, میں آپ کو ایج گروپ پہ ہم بعد میں بات کریں گے. الطاف صاحب, میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہم جب وادی کشمیر کی بات کرتے ہیں تو بانہال ٹنل سے لے کے برابر اوڑی کمان پوسٹ تک جو ایک وسیع علاقہ ہے, اس میں ہم ہر ایک علاقے سے یہ شکایات آتی ہیں کہ نوجوانوں کا ایک گروپ ہے ہر ایک گاؤں میں, ہر ایک قصبے میں, جو اس طرح کے لت کا شکار ہو گئے ہیں. تو آخر آپ چونکہ اویئرنیس کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ مختلف علاقوں میں آپ جاتے ہوں گے, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ہے اور کون سے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ولنریبل ہیں, اور انہیں کس طریقے سے اب موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس رجحان کو اس سے اپنا دامن چھڑا سکیں؟ بالکل خورشید صاحب, اس کے کئی پہلو ہیں. ایک یہ کہ منشیات کا استعمال نیا نہیں ہے, لوگ یہاں یوز کرتے تھے, چرس کافی حد تک یہاں یوز ہوتا تھا, شودھ تک یہاں بہت شودھ تک دیٹ واز اے ٹرینڈ ایٹ سم پوائنٹ. لیکن ابھی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے صورتحال سنگین ہے. پہلے تو ہم ڈینائل میں تھے کہ نہز یہاں پہ ہوتا نہیں ہے ایسا, اس کے بعد پھر لوگ اس کے عادی کیسے ہو جاتے جیسا آپ پوچھ رہے تھے, اور کن علاقوں سے ہیں. میرے خیال سے سارے علاقے ہیں, اور پہلے تو لڑکیوں میں اس کا اتنا رجحان نہیں تھا. آج کل ایسے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں جہاں مرد, عورتیں, بچے, لڑکیاں, لڑکے سبھی اس کا استعمال کر رہے ہیں, اور مختلف طریقوں سے. اور تیسرا جو اس میں یہ ہے کہ اس کی عادت لگتی کیسے ہے. کچھ بچے ایسے ہیں کہ شوقیہ طور سے پیئر گروپ کی وجہ سے, بھائی آپ بھی پی لو, یہ دیکھو اس کا مزہ کیسا ہے, ایک دو کش لے لو. تو چلو کسی چیز میں کوئی سگریٹ پیتا ہے تو چانسز کم ہیں کہ زیادہ اس کو اتنا خطرہ نہیں ہے, لیکن ایک بار اس کو ہیروئن کی لت لگ گئی تو پھر بہت مشکل ہے چھڑانا. ایک گروپ ایسا ہے کہ وہ ڈسٹرب ہے, وہ چاہتے ہیں کہ میں اس ڈسٹربنس سے باہر آ جاؤں, پرابلم ہے گھر میں, کوئی مینٹل ڈسٹربنس ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں لے لوں گا ایک بار تو میں کر دیا فکر دو عالم سے آزاد, تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے. تو یہ اس لیے پیتا ہے کہ شاید مجھے کچھ راحت نصیب ہوگی. تو وقتی طور تو راحت نصیب ہوتی ہے, لیکن پوری زندگی اسی میں چلی جاتی ہے, پھر اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تیسرا ایک گروپ ایسا ہے کہ گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے تو اس سے چلو میں آج ایسا کچھ کر کے دکھاؤں گا, ان کو سبق سکھاؤں گا, تو ایز اے ریونج. تو ایک بار اس میں لگ گئی. تو پہلے کچھ عادتیں تھیں, چلو سگریٹ کی حد تک ہوتا تھا تو وہ اس سے باہر آ سکتے تھے. تو آج کل جو پھر چرس سے لے کر اور باقی پلز اور کوریکس اور باقی چیزوں سے لے کر شراب, اب یہ ہیروئن پہ بات ٹکی ہے. تو آپ کہہ رہے تھے ہیروئن آتا کہاں سے ہے. پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ باہر سے آتا ہے پھر یہاں بیچا جاتا ہے. تو ریسنٹ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم نے بہت سے ابیوزر سے بات کی ہے, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ لاتے کہاں سے ہو, تو انہوں نے ایگزیکٹلی ہمیں ان جگہوں کا نام بتایا جہاں پہ یہ اویلیبل ہے. یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے. 2500 روپے سے لے کر 3000 روپے تک ان کو آدھا گرام یا 1 گرام ملتا ہے. اب آپ بتائیں, اب جس کو عادت لگ گئی ہے وہ 2500 روپے کہاں سے لائے گا ہر بار, اور اس کو تو چاہیے ہی چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ چوری بھی کرے گا. پہلے تو گھر میں چرائے گا, اس کے بعد جب گھر میں نہیں ملے گا تو باہر بھی چرائے گا. تو ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے, اور کرائم اور ڈرگ ابیوز
یہ ساتھ ساتھ 44 دامن کا ساتھ ہو گیا ہے. اور تیسرا جو یہ ہے کہ کچھ لوگ واقعی آنا چاہتے ہیں اس سے باہر, لیکن ان کو ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جب تک ان تک یہ بات نہیں پہنچی کہ آپ اس سے باہر آ سکتے ہو, کیونکہ الحمدللہ کشمیر میں ایک جو بہت اچھی بات ہے, وہ ڈاکٹر صاحب شاید مجھ سے اتفاق کریں گے, فیملیز کا بہت سپورٹ ہے جو شاید دنیا کے بہت سارے علاقوں میں نہیں ہے. یہاں پہ اگر دیکھیں گے ڈرگ ابیوزر ہے تو پوری فیملی ساتھ چلے گی کہ امسا گچھ چالن یہ گچھ ٹھیک گژھن, تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ میں اس کے ساتھ رہو, تو ماں بھی, باپ بھی, بھائی بھی, بہن بھی, وہ ساتھ رہیں گے. ڈاکٹر صاحب ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ ایک سیناریو یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑے پولیس آفیسر کو چند برس پہلے انہیں گرفتار کیا گیا باضابطہ, اور وہ اس ٹریڈ میں انوالو تھے, جیل بھی ہوئی ان کی. اور یہ ایک سیناریو دکھاتا ہے کہ کس لیول پہ انوالومنٹ ہے اس کرائم میں. اور دوسرے لیول پہ ہم نے دیکھا کہ کئی علاقے ہیں, ساؤتھ کشمیر میں کے کچھ علاقے تھے جہاں باضابطہ کاشت ہوتی تھی ایسے ان پلانٹس کی جن سے آپ منشیات حاصل کر سکتے ہیں. اور کافی ایک باضابطہ محکمہ ہے جنہوں نے اس کے خلاف مہم چلائی اور کافی حد تک وہ کام کیا گیا. خاص طور پہ اونتی پورہ کا وہ علاقہ جو ہے وہاں پہ بالکل کاشت کی جاتی تھی. اور اس کے بعد سوسائٹی کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسپانس جس طرح بھی وکیل صاحب فرماتے تھے. ابھی میں نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ ایک جگہ مسجد میں اعلان کیا گیا کہ آپ یہ ساری وہ فقی وغیرہ جو ہے وہ آپ سب لوگ باہر لائیے, اور بعد میں انہوں نے اس کو جلا دیا. یعنی ایک سوسائٹی میں بھی ہے ایک اویئرنیس کہ اس کو ہمیں اس کا قلع کما کرنا چاہیے. تو آپ فرما رہے تھے کہ کچھ ٹرینڈس ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پرٹیکولر ٹرینڈس اب نظر میں آ رہی ہیں. یہ ٹرینڈس کیا ہیں؟ اور پھر اگر کوئی فیملی ہو, جس طرح ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ فیملیز کا سپورٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ کس طرح سے اپروچ کریں ایسے لوگوں کو جو عادی ہو جاتے ہیں؟ جی دیکھیے, پہلا ٹرینڈ جو میں نوٹ کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک, اور یہ بہت ہی ڈسٹربنگ ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ ناؤ گریجویٹ کر رہے ہیں چرس سے لے کر ہیروئن تک. اور آج سے 2 سال پہلے یہ ہیروئن کیوں نہیں تھا؟ شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ ہیروئن یہاں ملتا نہیں تھا, اور اب یہ اس طرح سے ملنے لگا کہ ہر بچہ کوشش کر رہا ہے اس میں جانے کی. دوسرا ٹرینڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی ہم بول رہے تھے کہ یہ کہاں پر شہر میں زیادہ ہے یا گاؤں میں زیادہ ہے, آئی کین سی اٹ کہ اکراس رورل اربن پاکٹس جتنے بھی ہے ہر جگہ ہے. پھر تیسری اکثر بات ہوتی ہے کہ یہ شاید امیروں کے بچے اس میں نشہ کرتے ہیں, اور وہ بھی میں یہاں پر بتا دوں کہ آئی ایم اگین سینگ اٹ اکراس, لائک وہ بچے بھی نشہ کرتے ہیں جن کے گھر میں شام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں. بالکل. اور ایز ایلیٹ ایز کہ وہ دن میں 2 موبائل فون, جو ہائی اینڈ موبائل فون ہے, 2 فون بیچ دیتے ہیں اور 2 فون توڑ دیتے ہیں. ان کے بچے بھی اس میں انوالو ہو رہے ہیں. اور چوتھی جو ہیلدی ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک اویئرنیس آ رہا ہے. اس طرح کے کیسز پہلے شاید گھروں میں یہ بات ہوتی تھی کہ اب کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, جو ہو رہا ہے رشتہ داروں کو پتہ نہیں ہو رہا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک فیملیز میں, سوسائٹیز میں اب ایک وہ رجحان آیا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھ رہے ہیں, اور جہاں پر ان کو اس طرح کا کوئی کیس مل جاتا ہے تو وہ آگے آ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے کہیں نہ کہیں لانا ہے. چوتھی بات جہاں تک آپ بتا رہے تھے کہ اب جو بچے انوالو ہو گئے ہیں ان کا کیا کریں, اور رول آف فیملیز اینڈ رول آف کمیونٹیز, یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ شاید اگر ہم اس رول کو پہچان پائے ایز اے فیملی, ایز اے ٹیچر, ایز اے پولیس آفیسر, ایز اے ڈگنیفائڈ سٹیزن آف جموں اینڈ کشمیر, اور ہم یہاں اس کو کافی حد تک روک سکتے اور کم کر سکتے ہیں. وہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کوئی بچہ ڈرگ ایڈکشن میں جاتا ہے, جیسے الطاف صاحب بھی بتا رہے تھے, جو بھی ریزن ہو, چاہے وہ فالٹی کوپنگ ہو, چاہے وہ مزے کے لیے کر رہا ہو, چاہے وہ گروپ انفلوئنس ہو, چاہے وہ سٹریس ہو, چاہے وہ اس نے انٹرنیٹ سے کوئی انفارمیشن پڑھ لی جس نے اس انفارمیشن نے اس کو ایڈوکیٹ کیا ہو کہ آپ یہ کر لو. میں یہ بتا دوں آپ کے سامنے کہ کوئی بھی بچہ ایک رات میں ڈرگ ایڈکٹ نہیں بنتا. اس بچے کو کافی ٹائم لگتا ہے ڈرگ ایڈکشن میں جانے کے لیے. اور ڈرگ ایڈکٹ جو ہم ٹرم ڈرگ ایڈکشن یوز کرتے ہیں, آئی ول یوز اے ٹرم ڈرگ ڈپینڈنس, جو اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے.
اور اس ٹائم میں ہم لوگوں کو کیوں نہیں پتہ چل جاتا ہے، وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم لوگ مینس جیسے آپ اس بچے کو اگر دیکھیں گے، پیرنٹس، ٹیچر، کمیونٹی ممبرس. یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی کوئی بچہ اس میں گیا انسیڈنٹلی اس نے یوز کیا، ہم اس کو ڈپینڈنٹ نہیں بتائیں گے. اس نے آج یوز کیا چاہے دوست کے اثر رسوخ میں یا کسی بھی وجہ سے کیا، بٹ وہ اس پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. لیکن ایک بار لینے میں ہی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اس کو جو سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں. اگر ماں باپ کی انوالومنٹ ہوگی اچھی بچے کے ساتھ، شام کو آ کے اس ماں باپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج بچے میں کوئی پرابلم ہوا ہے، کوئی دقت ہوئی ہے. اور اگر ہم یہاں پر ہی پہچان پائے، شاید ماں باپ سے اچھا کوئی کاؤنسلر نہیں، بھائی بہن سے اچھا کوئی کاؤنسلر نہیں. وہ شاید اس بچے کے ساتھ انوالو ہو کے اس کو ایجوکیٹ کریں گے، اس کو تھوڑا سا سپورٹ کریں گے، تھوڑی سے فیملی ویلیوز کو بیچ میں لائیں گے، وہ بچہ شاید وہاں ہی. لیکن بہت سے پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بے بس نظر آتے ہیں کیونکہ وائلنٹ ہوتے ہیں ان کے بچے. وہ اگر یہ چاہیں کہ ان کو کسی ٹی ایڈکشن سینٹر پہ لے جائیں، وہاں پہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو اس کا کیا کیجیے گا؟ وہ تو ایک لیٹر سٹیج ہے، جب وہ وائلنٹ ہوگا تو پہلے ہی نہیں ہوگا. دیکھیں، ہم نے ایک ایسا کیس دیکھا جس میں والد صاحب شراب پیتے تھے، بوتل میں جو بچتا تھا تو چھوٹا بچہ پیتا تھا. چھوٹا بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کو بھی لت لگ گئی اور اس نے پھر ڈرگ ایبیوز بھی شروع کیا. تو یہاں پہ غلطی والد کی تھی. اگر آپ کے گھر میں آپ کا کمیونیکیشن بچے کے ساتھ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا بچہ کر کیا رہا ہے، کمرہ بند کر کے اندر کیوں بیٹھا ہے غیر ضروری طور سے، کیا وہ واقعی پڑھائی کر رہا ہے، تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو وہ سٹیج آنے تک جب وہ وائلنٹ ہوگا، جب وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا، اس سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو ضرورت ہے ہماری سپورٹ کی. دیکھیں، تقریروں سے، نصیحت سے کچھ چینج ہونے والا نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ ابھی اس نے ڈرگز لیے ہیں تو اس کو ہمارے فل سپورٹ کی ضرورت ہے. اور آئینہ بننا ہے، والدین کو آئینہ بننا ہے تاکہ ان کا بچہ اسی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے. جب والد ہی خود ایڈکٹ ہو تو نیچرلی بچہ بھی ہو جائے گا. اور وہ تقریروں سے تو نہیں ہوگا، وہ ہمیں کر کے دکھانا ہوگا بچے کو. تو اس میں ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں بچے کیا کر رہے ہیں اور ان کا خیال رکھیں کہ وہ اس لت کا شکار نہ ہوں. استاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسکول میں دیکھے میرا بچہ اننیسیسری غنودگی کا شکار تو نہیں ہے، کوئی ایسے سمٹمز نہیں ہے، تھر تھراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے، تو خیال رکھے کہ نہیں اس کو شاید ڈاکٹر کی ضرورت ہو، بلڈ ٹیسٹ کرا کے دیکھیں کہ کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے. تو پہلی اسٹیج پہ اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے کی سچویشن. میں آپ کو جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، سچویشن انتہائی خراب ہے. اچھا. کیونکہ جتنا ہمیں خوش فہمی تھی کہ یہاں پہ ایسے حالات خراب نہیں ہیں، ہمارے بچے ایسا نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. واقعتاً حالات بہت خراب ہیں اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. دیکھیں، ہمارا ایک ایکٹ بھی ہے، نارکوٹکس، ڈرگس اینڈ سائیکوٹراپک سبسٹنسز ایکٹ. اس کے حساب سے بہت ہی سخت سزا ہے ڈرگس بیچنے والے کو بھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والے کو بھی، اور مینوفیکچر کرنے والے کو بھی، اس کی کاشت کرنے والے کو، سب کے لیے سخت سزائیں ہیں، جرمانے ہیں. لیکن یہ سزائیں تبھی ہو سکتی ہیں جب ہم ان کو پہلے پکڑیں، بالکل، پھر ان کا جرم ثابت ہو. تو ایک لمبا پروسیس ہے. تب تک جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے. کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، کہاں سے کہاں پہنچ. تو اس کے لیے خیال ہمیں پہلے اپنے گھر سے رکھنا پڑے گا، اسکول سے رکھنا پڑے گا. پھر کمیونٹی کی ذمہ داری آتی ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں کوئی بیچنے والا ہے، دیکھیں بیچنے والے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا مذہب منافع ہوتا ہے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری کہ وہ شخص قانون کے شکنجے میں آئے. تو ڈاکٹر صاحب کچھ ایسے بھی کیسز ہیں، مثلا ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر بچہ لت کا شکار ہوا ہے تو اس کے والدین سامنے آ جائیں یا اس کی فیملی آ جائے، لیکن کہیں پہ ایسے کیسز ہیں کہ پوری کی پوری فیملی اس میں انوالو ہوئی ہے. کہیں پہ ایسا ہم دیکھتے ہیں کوئی جرم ہوتا ہے تو وہاں 4-5 لوگ جو اس میں انوالو ہیں سارے کے سارے لت میں ہیں.
تو کس طرح کے کیسز آپ میں آپ کو بتا دوں، جہاں ہم نے ابھی بات کر رہے تھے یوز کی، ایک بچہ اوکیجنل اس نے یوز کیا، اور اگر یہ وہاں پر نہیں روکا گیا، وہاں پر کریکشن نہیں ہوئی، ایک سٹیج آ جاتا ہے جب ہم بولتے ہیں کہ ڈپینڈنٹ سٹیج، اب یہ بچہ اس پر ڈپینڈنٹ ہوگا، اور دس از اے ویری ڈیفیکلٹ سٹیج۔ اس بچے کو ماں باپ نے سمجھایا، کاؤنسلنگ کی، بہن بھائی نے اس کو قسم بھی رکھی، اور اکثر ماں باپ بولتے ہیں امز کو قرآن شریف اس پر قسم، مگر اس کی ڈپینڈنس ہوئی ہے، شام جب آتی ہے اس کے اندر وڈراول شروع ہو جاتے ہیں، باڈی مانگتی ہے، باڈی مانگتی ہے، یہ ڈرگ اس کی باڈی کا ایک اسینشل کمپوننٹ بن جاتا ہے، اور باڈی یہاں تک مانگ جاتی ہے کہ ڈپینڈس کہ کون سا نشہ یہ کر رہا تھا، اس حساب سے باڈی ریئیکٹ کر رہی ہے۔ اور جنرل میں آپ کو بتا دوں، جیسے اس کو نیند نہیں آتی ہے، اس کو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کو پورے شریر میں درد ہو جاتا ہے، اس کو شیورنگ محسوس ہو جاتی ہے، اس کو ٹھنڈ محسوس ہو جاتی ہے، اس کو کئی بار ڈہیریا لگ جاتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے، ناک بہنی شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر ماں باپ سوچتے ہیں امسز کو چیسٹ انفیکشن، امسز کو زکام، بٹ اٹس اے وڈراول، اور اس کے بعد اس کے اندر ریسٹلیسنس ہو جاتی ہے، اور کئی بار ان کو وڈراول سیزر بھی ہو سکتا ہے، اور کئی وڈراولس ایسے ہیں کہ وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے، اور وہ بندہ وینٹیلیٹر تک بھی جا سکتا ہے، اور وہ ڈیتھ کے نزدیک بھی جا سکتے ہیں۔ اور جب یہ بچہ اس ڈیپینڈنٹ سٹیج پر آ چکا ہے، یہاں پر یہ بچہ وائلنس پر آ جاتا ہے۔ شام کو جب اس کو نہیں ملا، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑائی کرے گا، اس کو نہیں ملا یہ گھر کی پراپرٹی کو ڈسٹرائے کرے گا، تباہ کر دے گا، اس کو اسٹریٹ پر نہیں ملا یہ لڑائی کر لے گا، اس کو پیسہ نہیں ملا یہ چوری کرے گا، اس کو دوست کے ساتھ کوئی دقت ہوگی تو یہ اس کا وائلنس کوئی بھی شیپ لے سکتا ہے، بیہیویئر کمپلیٹ چینج ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کی نصیحت شاید کام نہیں کر سکتے، یہاں پر میری کاؤنسلنگ کام نہیں کر سکتے، یہاں پر ضرورت ہے اس کو کمپلیٹ انٹرونشن کرنے کی۔ اور یہ انٹرونشن بھی ایک بہت ہی اسپیشلائزڈ ہے، یہ اکثر عام ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور نہ ہی یہ فیملی سیٹنگ میں پاسبل ہے، کیونکہ اس میں ایک ٹیم ایفرٹ ہے، جس میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوگا، ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوگا، ایک سوشل ورکر ہوگا، ایک کاؤنسلر ہوگا، ایک جو فارماسسٹ ہوگا۔ اس میں جو اکثر میں آپ کو بتا دوں گا کہ فارمیسی کا اتنا رول رہتا ہے کہ اس بچے کی ٹینڈنسی ہوتا ہے میں ساری دوائیاں ایک ساتھ کھاؤں، یا اس کو جو مینٹل ہیلتھ کمپلیکیشنز بن جاتے ہیں یہ منع کر دیتے ہیں، بولتا ہے میں دوائی نہیں کھاؤں۔ تو اس میں بہت ہی سپروائزڈ فارمیسی ہوتی ہے کہ ایک وہ جو فارماسسٹ ہے اپنے ہاتھ سے دوائی نکالے گا، اپنے ہاتھ سے کھلائے گا تاکہ کنٹرول میں رہے۔ اور اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے۔ ایڈوکیٹ صاحب، اب جو اویئرنیس کا پہلو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا تھرسٹ ایریا ہے اسکولز، کالجز، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ لڑکے جو کام کرتے ہیں، چاہے مستری ہوں، چاہے ٹرک کنڈکٹرز ہوں، بس کنڈکٹرز ہوں، یہ بہت ہی والنریبل کلاس ہے۔ تو اس میں آپ ریچ آؤٹ کیسے کرتے ہیں، اور کیا اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، نتائج کا تو پتہ نہیں کیونکہ کوئی ایسی سٹیٹسٹکس نہیں ہے، لیکن جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے انٹریکشن ورک شاپس ہوتے ہیں، ہمارے باضابطہ ایک دن کا، دو دن کا، تین دن کے ورک شاپس ہوتے ہیں، اور ہمارا تھرسٹ ہوتا ہے، دیکھیں چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں تو قرآن کریم میں ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی نفس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنی کہ پہلے ہی میں اس کو سکت نہیں دی ہے وہ بوجھ اٹھانے کی۔ تو یہ ہمارے ورک شاپس میں یہ ایک بہت بڑا مرہم کا کام کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسوچی ٹینشن پرابلمز ہے، اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے حالات پچھلے 30 سال سے بہت زیادہ خراب ہے، تو اس لیے ہم ریفیوج اس میں لے لیں گے۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ اگر حالات خراب ہیں تو اللہ نے ہمیں ان حالات سے جوجھنے کی، نپٹنے کی طاقت پہلے ہی دی ہے، اور ڈرگز اس کا علاج نہیں ہے، یہ اس کو اور کمپلیکیٹڈ بنا دیتا ہے، اور ہمارے لیے نکاسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس سے، باقی لوگوں سے ہم نے اس بارے میں جتنے بھی ورک شاپس کیے ہیں تو نتائج اچھے نکلے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایکچولی کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا، لیکن جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ اکراس دا بورڈ، ایسا کچھ نہیں کہ ایک سیکشن سے لوگ انوالو ہوتے ہیں دوسرے سیکشن سے نہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہے،
ریلیجس فیملیز سے بھی ہے، بے روزگار بھی ہیں، اور جن گھروں میں نماز بھی نہیں پڑھی جاتی وہاں بھی ہے. تو یہ ہر جگہ ہے اور اس کا ٹرینڈ اتنا چلا ہے کیونکہ اویلیبلٹی بہت ہے. دیکھیے میں یہ ہماری ایز اے سوسائٹی ایک فیلیور ہے کہ ڈرگس اتنے اویلیبل ہے مارکیٹ میں اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کہاں پہ ملتی ہے ہیروئن، کہ باقی لوگوں کو ذمہ دار افسران کو پتہ نہیں ہے. تو حالانکہ اس میں ہم یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک پولیس کے کوئی ذمہ دار ہوتے، وہ ہمیں کہتے کہ وہ کیا کر رہے. لیکن ایک جو چونکہ آپ کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں، تو جس طریقے سے آپ نے بڑی گمبھیر تصویر ابھاری کہ سچویشن کیا ہے، حالانکہ اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا جو تدارک کرنے کا عمل ہے وہ بھی ایک چاہے پولیس کے ذریعے ہو چاہے یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی کہیں پہ ڈی ایڈکشن سینٹرز اب شروع کرنے جا رہا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو انفراسٹرکچر ہے اس وقت اویلیبل، یہ اس پرپورشن میں ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ خیر صاحب میں آپ کو بتا دوں گا اگین ریئل ایکسپیرینس. ہمارے پاس جو ڈی ایڈکشن سینٹر تھا 2016 میں ہماری 10 بیڈ کیپیسٹی تھی. اس کے بعد رجحان کو دیکھ کے جے اینڈ کے پولیس نے ریکوگنائز کیا کہ نہیں ہمیں اس فیسلٹی کو بڑھانا چاہیے، اور ہم نے 10 بیڈ سے 25 بیڈ کیپیسٹی کر دیا. ہمارے ایک دوست ہے جو مجھے اکثر بولا کرتے تھے کہ اب آپ کے پاس 25 بیڈس ہو گئے، اب آپ کو شاید ژے ون زار بار کرن کس پیشنٹس وہ گژھِ تتٮ۪ن ایڈمٹ، تو اتنے پیشنٹس کہاں سے آئیں گے. لیکن آج کے ڈیٹ میں یہاں بیٹھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کے ڈیٹ میں وہ 25 بیڈس فل ہے. اور آج کے دن کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی میں ہاسپٹل سے آیا ہوں، 4 فیملیز کو میں نے ڈینائی کیا کہ میں ایڈمٹ نہیں کر سکتا ہوں، میرے پاس فیسلٹی نہیں ہے، میرے پاس بیڈ کیپیسٹی نہیں. 2016 میں 103 بچے ہیں جن کو میں نے ایڈمٹ کیا اور ریہیبلیٹیٹ کیا. 2017 میں 331 بچوں کو ایڈمٹ کیا اور ریہیبلیٹیٹ کیا. سو آپ دیکھ لیجئے کتنا انکریز ہے، اٹ از آلموسٹ 3 ٹائمس. اور جہاں 10 بیڈ تھے 100% یوٹیلیٹی تھی، اور جہاں 25 بیڈ ہے 100% یوٹیلیٹی ہے. اور میرا سینٹر وہاں اس جگہ میں ہے جہاں پر آنے میں ایک آدمی کو، ایک فیملی کو 3 جگہ تلاشیاں ہوتی. ہر کوئی اگر اس کے بغیر آلٹرنیٹیوز ہوتے کشمیر میں تو شاید ہمارے کنٹرول روم سینٹر پر کوئی نہیں آتا. لیکن اس کی 2 وجہ ہے، یا تو ٹریٹمنٹ کی کوالٹی اتنی اچھی ہے کہ لوگ پریفر کرتے ہیں، یا پھر پرابلم اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کے پاس اور کوئی آلٹرنیٹیو ہے ہی نہیں کہ وہ وہاں پر آ جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعداد بہت بڑھ رہی ہے. اور 2 انسیڈنٹس میں اور آپ کو بتا دوں گا کہ ایک نارتھ کشمیر کا انسیڈنٹ ہے، دیٹ از جسٹ این آئی اوپنر فار اس. اب لاسٹ ونٹر کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک بچہ آیا بڑا ڈرا ہوا کہ میں حظ علاج کروں، میں کر حظ ٹھیک. میں وون تمہیں میں سے اگر آپ نشہ کر رہے ہو پچھلے 5 سال سے، آج کیا ضرورت پڑی کہ آپ کو علاج کی یاد آئی؟ کیا لگا سر؟ اس نے ایک کہانی بتائی، وہ میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا. کہا کہ میں ایک لڑکے کے ساتھ جا رہا تھا وٹلب، اور وہ سکوٹر چلا رہا تھا، میں سکوٹر کے پیچھے بیٹھا. وٹلب کے موڑ پر ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور وہ لڑکا وہاں ہی موقع پر ہی مر جاتا ہے. وہ لڑکا کون تھا؟ وہ ایک نون پیڈلر تھا سوپور علاقے کا، اور اس کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے. افسوس. جو وہ بچہ بچ گیا، جو ڈرے ہوا ہمارے پاس آیا، ایڈمٹ ہو گیا، اور آج کے ڈیٹ میں الحمدللہ ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کے لیے آج کل کما رہا ہے. وہ اس دوسری سواری تھی اس موٹر سائیکل پر، پلین رائڈر. جس گاڑی نے ایکسیڈنٹ کیا وہ اسکارپیو تھی، جو اس کو چلا رہا تھا وہ بھی ڈرگ ایڈکٹ. مائی گاڈ. اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد ایک اور لڑکا سوپور کا میرے پاس ایڈمٹ ہوا، اور اس نے جب یہ انسیڈنٹ میں نے اس کے ساتھ شیئر کیا، اس نے کہا یہ ایکسیڈنٹ جہاں پر ہوا وٹلب کے موڑ پر، ایگزیکٹ اس نے لوکیشن بتائی. کہا میں موقع پر حاضر تھا اور میں اس کا وٹنس ہوں، لیکن جو وٹنس ہے وہ بھی ڈرگ ایڈکٹ. مائی گاڈ. تو یہ بہت ہی آپ نے اس ایک واقعے سے پوری. میں دوسرا واقعہ سنانا چاہوں گا ساؤتھ کشمیر کا، ابھی ایڈمٹ ہے. اس کا ہم نے ہیروئن ایڈکشن ہے. 2 بار میں نے اس کے ساتھ کوشش کی ایڈمٹ کرنے کی، اس کو ہیلپ کرنے کی. دونوں بار وہ موٹیویٹ نہیں ہوا، چلا گیا گھر واپس. تیسری بار وہ آیا کہ ناز وہ انکار حز میں مدد. لیکن انسیڈنٹلی جب ہم نے اس کو سکریننگ کیا، اس کا HCV پازیٹیو آیا. اب
فالو اپ میں جب ہم فیملی سے جو ہمارے سوشل ورکرس ہے فیملیز کو بلاتے ہیں، انفیکٹ انسیڈنٹلی میرے پاس ایک فیلڈ ورکر آج کل ملا ہوا اور وہ بھی ساؤتھ کشمیر کا ہے. وٹ آئی ڈیڈ کہ میں اس کو کہا کہ آؤٹ آف وے کہ آپ اس کے گھر جاؤ، جسٹ ٹرائی ٹو اسیس دا فیملی. وہاں پر پتا چلا کہ ایک اس لڑکے کا HCV پازیٹیو نکلا، ہیروئن ایڈکشن کر رہا ہے، بابی کا بھی HCV پازیٹیو نکلا. اور جب فردر تحقیقات کی پتا چلا کہ جو سرینج یہ بندہ استعمال کرتا تھا اس کے بعد گھر میں چھوڑ دیتا تھا، جو گھر کی بابی ہے، جو ان کی بابی ہے، وہ بھی یہی سرینج اٹھا کے ہیروئن انجیکٹ کرتی تھی اور اس کا بھی HCV پازیٹیو. یہ دونوں واقعات کافی عبرتناک واقعات ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کہ ایک پوری کی پوری جنریشن جو ہے اب انوالو ہونے لگی ہے، اور اس میں ہم پوری سوسائٹی کو اور جو ریلیجس لیڈرز ہیں یا سربراہ لوگ جو بھی ہیں جس پوزیشن میں ہیں ان کو یہ بہت ہی سنجیدگی سے لینا ہوگا تاکہ اسی وقت اس ناسور کا تدارک کیا جائے، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اگر تعدیبی کارروائیاں نہ کی گئیں اور اسے روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو ممکن ہے کہ یہ ایک ایسا بھیانک رخ اختیار کرے گا جو بعد میں قابو کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. ڈاکٹر مظفر خان صاحب اور محمد الطاف خان صاحب، آپ دونوں تشریف لائے اسٹوڈیو میں اور اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازا. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، اگلا پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ. خدا حافظ.